अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको एक और अफ़साना सुना रहा हूँ। ये जो मेरी किताब है फिर यूँ हुआ, ये इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि इस किताब के छपने के बाद जो मैंने अफ़साने लिखे हैं, ये उनमें से एक अफ़साना है और यहाँ मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। इस किताब की जितनी पज़ीराई हुई है, वो मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। तो ये सुनिए अफ़साना, इस अफ़साने का उन्वान है विरासत। और जिस तरह मैंने पहले आपको अफ़साने सुनाए जो सच्ची कहानियाँ थीं, ये भी एक सच्ची कहानी है। लेकिन किसी की प्राइवेसी को मुतासिर ना करने के लिए मैंने कुछ नाम, कुछ मकामात और कुछ जगहें वो चेंज की हैं। तो इसका उन्वान है विरासत। हवाई अड्डे अजीब जगह होती हैं। यहाँ लोग हमेशा या तो किसी से बिछड़ रहे होते हैं या किसी से मिल रहे होते हैं। शायद इसीलिए इन जगहों पर मुस्कुराहटें भी पूरी नहीं होती और आंसू भी। हीथ्रो एयरपोर्ट की भीड़ में हजारों चेहरे एक दूसरे से बेनियाज अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे। मैं कॉन्फ्रेंस का आखिरी सेशन खत्म होने के बाद बाहर निकल रहा था। अगली परवाज में अभी खासा वक्त था। सोचा कॉफी पीकर कुछ देर बैठ जाऊं। अभी चंद कदम ही चला था कि दूर से एक औरत तेज कदमों से मेरी तरफ आती दिखाई दी। पहले तो मैंने उस पर तवज्जो नहीं दी, मगर फिर उसकी रफ्तार, उसकी निगाह और उसके चेहरे की बेसाख्ता खुशी ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो करीब आई। एक लम्हे के लिए हमारी आंखें मिलीं और अगले ही लम्हे वो किसी तमहीद के बगैर मेरे गले लग गई। इतने बरसों बाद भी उसके इस अचानक बगलगीर होने में कोई झिझक नहीं थी। सिर्फ एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे बरसों से संभाल कर रखा हुआ कोई कर्ज आखिरकार अदा हो गया हो। मैंने बेख्तियार उसके सर पर हाथ रखा। वो जरा पीछे हटी। उसकी आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ वो लोग मुस्कुराते हैं जो बहुत लंबा सफर कर चुके होते हैं। तुम? मैंने हैरत से उसका चेहरा देखा। वक्त ने उसके बालों में चंद चांदी के धागे जरूर बुन दिए थे, मगर आंखें वही थीं। वही आंखें जिनमें कभी मुस्तकिल खौफ रहता था। आज पहली मर्तबा उनमें सुकून था। इतने में उसके साथ खड़ा एक नौजवान आगे बढ़ा। कदावर, पुरएतमाद, नरम लहजे वाला। उसने एहतराम से मुसाफा करते हुए कहा, अंकल, मैं अली हूं। मैं चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर मेरे दोनों हाथ बेख्तियार उसके कंधों पर जा ठहरे। अली, मेरे लबों से बेख्तियार निकला, माशाल्लाह, तुम इतने बड़े हो गए हो। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसके माथे पर बोसा दिया। उसी लम्हे मुझे यूं लगा जैसे वक्त ने 25 बरस का सफर एक ही सांस में तय कर लिया हो। कभी कभी बरसों की बातें चंद लम्हों की खामोशी में सिमट आती हैं। अली ने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, चलें? वो जैसे चौंकी। हाँ, चलते हैं। हम एयरपोर्ट के एक निस्बतन खामोश गोशे में जा बैठे। मैंने पहली मर्तबा फुर्सत से उसके चेहरे को देखा। वक्त ने उसके चेहरे पर चंद बारीक लकीरें जरूर खींच दी थीं, मगर उसकी आंखों में वो मुस्तकिल खौफ रुखसत हो चुका था, जिसे मैं बरसों पहले पहचानने लगा था। अब वहां एक गहरा सुकून था। मैंने आहिस्ता से पूछा, कैसी हो? वो मुस्कुराई। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी हूँ। फिर उसने अली की तरफ देखते हुए कहा, अब यही मेरी सारी दुनिया है। अली ने पूछा, अंकल, मैं कॉफी ले आऊं? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, ले आओ। वो करीब ही मौजूद काउंटर की तरफ चला गया। अब हम दोनों आमने सामने थे। चंद लम्हे कोई भी न बोला। फिर उसने धीरे से कहा, सर, इतने बरस गुजर गए। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ। मगर कुछ चेहरे वक्त के साथ नहीं बदलते। वो खामोशी से मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में शुक्र भी था, थकन भी, और एक लंबे सफर के इख्तिताम का इत्मीनान भी। वो कुछ लम्हे तक तस्वीर को देखती रही। उसने एक तस्वीर निकाली और उस तस्वीर को देखना शुरू किया। फिर आहिस्तगी से उसे वापस पर्स में रख दिया। इसी दौरान अली कॉफी के 3 कप ले आया। अंकल, चीनी तो नहीं लेते ना? मैं मुस्कुरा दिया। तुम्हारी उम्र में तो 2-2 चम्मच लिया करता था बेटा। अब डॉक्टर खुद अपने मरीजों की नसीहतों पर अमल करने लगे हैं। अली हंस पड़ा। अम्मी भी यही कहती हैं। मैंने कॉफी का कप उठाया। तो अब यहाँ कब से तो अब यहाँ कब से हो? उसने एक लम्हा अली की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। काफी साल हो गए। और खुश हो? उसने जवाब देने में जरा देर की। सुकून में हूं। मैंने महसूस किया कि उसने खुश का जवाब नहीं दिया, उसने सुकून कहा था। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान खुशी नहीं ढूंढता, सिर्फ सुकून तलाश करता है। अली ने शायद हमारी खामोशियों को महसूस कर लिया था और वो उठते हुए बोला, अंकल, मैं जरा उधर बुक शॉप देख कर आता हूँ। जरूर बेटा। वो आहिस्ता आहिस्ता दूर चला गया। हम दोनों फिर आमने सामने रह गए। मैंने कॉफी के कप पर उंगलियां फेरते हुए आहिस्ता से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे इस तरह मुलाकात होगी। मैं मुस्कुराया। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे इस तरह मुलाकात होगी। मैं मुस्कुराया। जिंदगी अक्सर वही करती है
جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر پہلی مرتبہ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ کو یاد ہے ہماری پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ میں نے کافی کا کپ میز پر رکھ دیا۔ یادیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، صرف انسان بوڑھے ہوتے ہیں۔ ہاں، میں نے دھیرے سے کہا، مجھے سب یاد ہے۔ اور اچانک میرے سامنے برسوں پرانا ایک دروازہ کھل گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بعض چہرے حافظے میں نہیں رہتے، وہ دل کے کسی گوشے میں جا کر رہ جاتے ہیں۔ وہ پہلی بار میری وارڈ میں ایک مریضہ بن کر نہیں آئی تھی، بلکہ ایک مریضہ کو سہارا دے کر آئی تھی۔ اس دن بھی اس کی آنکھوں میں یہی بے چینی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت وہ بے چینی اس کے چہرے پر تھی، اور آج وہ برسوں کے سفر کے بعد کہیں اندر دفن ہو چکی تھی۔ برسوں پہلے سردیوں کی ایک دھند آلود صبح تھی۔ سرجری کی وارڈ کی صبحیں عام صبحوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ دن کا آغاز سورج سے نہیں ہوتا، رات بھر کی تکلیفوں، نئی ایمرجنسیوں اور وارڈ راؤنڈ کی تیاری سے ہوتا ہے۔ ہر بستر کے ساتھ ایک الگ کہانی پڑی ہوتی ہے، اور ہر کہانی ڈاکٹر سے پہلے ایک انسان کو آواز دیتی ہے۔ میں صبح کے راؤنڈ ختم کر کے اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سفید کوٹ پہنے ایک طالبہ اندر آئی۔ چہرے پر اعتماد تھا، مگر لہجے میں غیر معمولی شائستگی۔ سر، اگر آپ مصروف نہ ہوں تو ایک مریضہ آپ کو دکھانی ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ ہمارے نئے بیچ کی طالبہ تھی، کلاس میں ذہین بھی تھی اور دوسروں سے مختلف بھی۔ صرف اسی لیے نہیں کہ وہ خوش لباس تھی، یا یہ کہ ہر روز ایک ڈرائیور اسے کالج چھوڑنے آتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وارڈ میں آ کر اس کی دلچسپی کتابوں سے زیادہ مریضوں میں ہوتی تھی۔ اکثر دوسرے طلبہ راؤنڈ ختم ہوتے ہی نکل جاتے، وہ رک جاتی، کبھی کسی بوڑھی مریضہ سے باتیں کر رہی ہوتی، کبھی کسی بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہوتی، اور کبھی خاموش کھڑی کسی مریض کی فائل پڑھ رہی ہوتی۔ میں نے کہا، کہاں ہے مریضہ؟ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، باہر بیٹھی ہیں سر۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی وہ خاموش عورت صرف ایک مریضہ نہیں، ایک ایسی کہانی کا پہلا صفحہ تھی جسے برسوں بعد بھی میں مکمل طور پر بند نہ کر سکا۔ میں کمرے سے باہر نکلا۔ برآمدے کی لکڑی کی بینچ پر ایک درمیانی عمر کی عورت خاموش بیٹھی تھی۔ سادہ لباس، سر پر ڈھیلا سا دوپٹہ، ہاتھ اپنی گود میں اس طرح رکھے جیسے برسوں سے انتظار کرنا سیکھ لیا ہو۔ میرے قدموں کی آہٹ پر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ وہ طلبہ بھی کھڑی تھی۔ سر، یہی ہیں۔ میں نے عورت کو سلام کیا، اس نے جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ میں نے چند معمول کے سوال پوچھے، کب سے تکلیف ہے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا۔ جواب اسی نے دیا، تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ غور کیا، جو لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی وہ عورت اور جو عورت میرے سامنے بیٹھی تھی، ان دونوں کے درمیان عمر کے علاوہ شاید ہی کوئی چیز مشترک تھی۔ ایک کے لباس، لہجے اور انداز میں خوشحالی جھلکتی تھی، دوسرے کے ہاتھوں پر برسوں کی محنت لکھی ہوئی تھی، لیکن دونوں کے درمیان ایک عجیب سی قربت تھی۔ میں نے بے ساختہ پوچھ لیا، یہ آپ کی؟ لڑکی نے فوراً جواب دیا، یہ ہمارے گھر میں رہتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر بہت آہستگی سے بولی، میں نے اماں کہتی ہوں۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے معائنہ مکمل کیا، رپورٹس دیکھیں، پھر کرسی سے ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ بعض اوقات ڈاکٹر کا خاموش ہو جانا مریض کے لیے کسی جواب سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ وہ دونوں میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپریشن کرنا پڑے گا۔ وہ عورت خاموش رہی۔ لڑکی نے صرف ایک سوال پوچھا، ہو جائے گا نا سر؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس سوال میں بیماری سے زیادہ کسی اپنے کو کھو دینے کا خوف تھا۔ میں نے مختصر سا جواب دیا، انشاءاللہ۔ اسی ایک جملے کے ساتھ شاید یہ ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا جس کا اندازہ اس وقت ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں تھا۔ آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی۔ وہ طالبہ اگلے 2 دن وارڈ میں ہی پہلے سے زیادہ نظر آنے لگی۔ کبھی مریضہ کے ٹیسٹوں کی رپورٹ لیے کھڑی ہوتی، کبھی نرسوں سے دعائیں پوچھ رہی ہوتی، کبھی خاموشی سے اس کے بستر کے پاس بیٹھی اس کے بال سنوار رہی ہوتی۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ وہ عورت اسے منع کرتی کہ بیٹی جا اپنی پڑھائی کر۔ وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتی، آپ ٹھیک ہو جائیں، پڑھائی بھی ہو جائے گی۔ مجھے اس تعلق کی نوعیت ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ فرض سے بڑھ کر تھا اور رشتے سے مختلف۔ آپریشن کامیاب رہا، خطرہ ٹل گیا۔ چند دنوں بعد جب پہلی بار وہ عورت چل کر وارڈ کے برآمدے تک آئی تو اس کے چہرے پر بیماری سے زیادہ زندگی واپس آنے کی خوشی تھی۔ میں روزانہ وارڈ راؤنڈ میں اس کے بستر کے پاس رکتا، حسب معمول چند سوال پوچھتا، زخم اور آگے بڑھ جاتا۔ لیکن ایک چیز آہستہ آہستہ میری توجہ کھینچنے لگی۔ وہ طالبہ ہر روز موجود ہوتی، کبھی کلاس سے سیدھی وارڈ آتی، کبھی لیکچر ختم ہونے کے بعد، اور اگر کسی دن دیر ہو جاتی تو عورت بار بار دروازے پر دیکھنے لگتی جیسے کسی اپنے کا انتظار ہو۔ ایک صبح راؤنڈ ختم ہونے کے بعد وہ طالبہ میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ اس نے
میز پر رکھ دیا۔ سر یہ آپ کے لیے ہے۔ میں نے فوراً ڈبہ اس کی طرف واپس بڑھا دیا۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکرائی، ضرورت نہیں ہے مگر دل ہے۔ میں نے پھر بھی ڈبہ نہیں کھولا۔ پہلے ایک بات بتاؤ۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا یہ خاتون تمہاری کیا لگتی ہیں؟ اس نے جواب میں چند لمحے لیے، پھر بہت آہستہ سے بولی، خون کے رشتے میں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ رکی۔ لیکن اگر ماں صرف وہ ہوتی ہے جو جنم دے تو پھر شاید کچھ نہیں لگتی۔ اس نے پہلی مرتبہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور اگر ماں وہ بھی ہوتی ہے جو انسان کو محبت دینا سکھا دے تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ اس کے ایک جملے کے پیچھے ایک پوری زندگی چھپی ہوئی ہے۔ اس دن پہلی مرتبہ مجھے اس زندگی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا۔ میں نے پوچھا گھر میں اور کون کون ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اس عورت کی طرف دیکھتی رہی۔ جواب بھی اسی نے دیا، بس ہم دونوں۔ مجھے یہ جواب کچھ ادھورا سا لگا، مگر طب نے مجھے ایک عادت سکھا دی تھی کہ ہر خاموشی کو فوراً سوال سے نہیں توڑا جاتا۔ بعض اوقات انسان کو خود اپنی رفتار سے بولنے دینا چاہیے۔ میں نے موضوع بدل دیا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے امتحان کب ہیں؟ وہ پہلی مرتبہ ہنسی۔ سر آپ ہر بات کو پڑھائی پر کیوں لے آتے ہیں؟ میں بھی مسکرا دیا۔ اس لیے کہ تم یہاں طالبہ بن کر آئی ہو، تیماردار بن کر نہیں۔ اس نے فوراً جواب دیا، لیکن کبھی کبھی زندگی نصاب سے پہلے امتحان ہو جاتی ہے۔ نصاب سے پہلے امتحان، معاف کیجیے گا، نصاب سے پہلے امتحان لیتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ جملہ اس کی عمر سے بہت بڑا تھا اور شاید اسی لیے دیر تک میرے ذہن میں رہا۔ چند دنوں بعد وہ عورت ڈسچارج ہو گئی۔ وارڈ سے جاتے ہوئے اس نے بار بار میرے لیے دعائیں کیں۔ میں حسب معمول مسکرا کر سنتا رہا۔ مریضوں کی دعائیں ڈاکٹر اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، وہیں وارڈ میں چھوڑ آتے ہیں، ورنہ شاید کام کرنا مشکل ہو جائے۔ وہ دونوں دروازے تک پہنچیں تو وہ لڑکی پلٹ کر واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذی تھیلا تھا۔ اس نے میز پر رکھ دیا۔ سر اس دفعہ واپس مت کیجیے گا۔ میں نے تھیلے کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کی ضرورت نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ضرورت میری ہے سر، آپ کی نہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ بعض تحفے قیمت نہیں رکھتے، صرف ایک دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ میں نے تھیلا اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ مسکرائی۔ پہلی بار اس کی مسکراہٹ میں تشکر سے زیادہ اطمینان تھا، اور شاید اسی دن ہماری گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے رفتہ رفتہ علاج، تعلیم اور روزمرہ کی باتوں سے آگے بڑھ کر زندگی کے ان سوالوں تک پہنچنا تھا جن کے جواب کسی نصابی کتاب میں نہیں ملتے۔ اس کے بعد وہ آتی رہی، پہلے کبھی کسی مریض کے بہانے، پھر کسی رپورٹ کے بہانے، پھر کبھی کسی کتاب کے بارے میں پوچھنے، اور کبھی صرف یہ کہنے کہ سر آج 5 منٹ ہیں۔ مجھے اس میں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میڈیکل کالج میں ایسے بہت سے طلبہ و طالبات ہوتے ہیں جو اپنے استاد سے علمی یا ذہنی قربت محسوس کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ سوال کم پوچھتی اور خاموش زیادہ رہتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے وہ جواب سننے نہیں، اپنی بات کہنے آئی ہے۔ ایک دن وہ حسب معمول میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کافی دیر تک وہ کسی اور موضوع پر بات کرتی رہی، پھر اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی خاموشی کو نہیں توڑا۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی کہا، سر میرے ابو میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ تو اچھی بات ہے۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کے لہجے میں خوف محسوس کیا۔ کیوں؟ وہ چند لمحے میز پر رکھی قلم کو دیکھتی رہی، پھر بولی، جس لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں میں اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ میں خاموش رہا۔ وہ میرا کزن ہے۔ اس نے یہ جملہ ایسے کہا جیسے اس میں خود کوئی مسئلہ نہ ہو، مسئلہ کچھ اور ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تم راضی نہیں ہو؟ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ مجھے وہ بے بسی دکھائی دی جو کسی امتحان میں ناکام ہونے سے نہیں، اپنی زندگی پر اختیار ختم ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ سر میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے کوئی مشورہ نہیں دیا، صرف اتنا پوچھا، کیوں؟ وہ دیر تک خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کچھ لوگوں کے بارے میں انسان بہت کچھ جانتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بعد دل کبھی بھی آمادہ نہیں ہوتا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی پوری بات نہیں کرنا چاہتی، اور شاید ابھی سننے کا وقت بھی نہیں آیا تھا۔ میں نے گفتگو وہیں ختم کر دی۔ بعض دروازے زور لگا کر نہیں کھولے جاتے، وہ خود اپنے وقت پر کھلتے ہیں۔ اگلے چند ہفتوں میں ہماری گفتگو کا موضوع بدل گیا۔ اب وہ بیماریوں کے بارے میں کم اور زندگی کے بارے میں زیادہ باتیں کرنے لگی۔ مجھے آہستہ آہستہ اندازہ ہونے لگا کہ وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈ رہی، وہ شاید صرف ایک ایسی جگہ ڈھونڈ رہی ہے جہاں اسے اپنی بات پوری کرنے دی جائے۔ ایک دن وہ حسب معمول خاموش بیٹھی تھی۔ میں کسی فائل پر نوٹ لکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں صرف قلم چلنے کی آواز آتی رہی۔ پھر اس نے اچانک پوچھا، سر کیا ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے؟
میں نے قلم رکھ دیا۔ یہ سوال غیر معمولی تھا۔ میں نے جواب دینے کی بجائے اس سے پوچھا، تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، کبھی کبھی محبت اور اختیار میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کسی اور دروازے تک پہنچ چکی ہے۔ میں نے پھر بھی جلدی نہیں کی، بات کرنا چاہو تو کرو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ مجھے لگا شاید آج بھی وہ نہیں بولے گی، مگر چند لمحوں کے بعد اس کی آواز سنائی دی، بہت آہستہ، بہت ٹوٹی ہوئی، سر میری امی بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ ابو کے ساتھ رہی۔ پھر وہ رک گئی۔ اس کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھنے لگیں۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی اتر آئی۔ پھر اس نے بغیر میری طرف دیکھے کہا، کافی عرصے تک مجھے لگتا رہا کہ یہ بھی شاید باپ کی محبت ہو۔ وہ دوبارہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی حیرت ظاہر نہیں کی، کوئی جملہ نہیں کہا، صرف خاموش بیٹھا رہا۔ بعض اعترافات کو سوال نہیں چاہیے ہوتے، صرف ایک ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے جو درمیان میں بولے نہیں۔ وہ شاید پہلی مرتبہ ٹوٹ رہی تھی اور میں پہلی مرتبہ پوری طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کی اصل بیماری اس کے جسم میں نہیں، اس کی یادوں میں ہے۔ اس کے بعد وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکی۔ شاید برسوں سے بند دروازہ ایک بار کھل جائے تو پھر اسے بند رکھنا آسان نہیں رہتا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے وہ ورق میرے سامنے کھولنا شروع کیے جنہیں شاید اس نے کبھی کسی اور کے سامنے نہیں کھولا تھا۔ میں آج بھی اس گفتگو کی تفصیل دہرانا نہیں چاہتا۔ بعض سچائیاں بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی، صرف سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ مجھے اتنا سمجھ آنے لگا کہ اس کے بچپن کی حدود کسی اور نے نہیں توڑی تھیں۔ جس گھر کو اس کے لیے پناہ ہونا چاہیے تھا، وہی اس کے خوف کی پہلی جگہ بن گیا تھا۔ اور جب یہ سب سنا رہی تھی تو اس کے لہجے میں اپنے باپ کے لیے نفرت کم اور اپنے لیے ایک عجیب سا احساس جرم زیادہ تھا۔ یہ مجھے ہمیشہ حیران کرتا ہے۔ ظلم سہنے والے بہت سے لوگ ظالم سے پہلے خود کو مجرم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے پہلی بار اس کی بات کو کاٹ کر صرف اتنا کہا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید برسوں میں پہلی مرتبہ کسی نے اس سے یہ جملہ کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر سچ؟ میں نے بہت آہستگی سے کہا، بچوں سے کبھی ان کے بچپن کا حساب نہیں لیا جاتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ بعض اوقات انسان کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں، صرف کسی موجود خاموش موجود رہنا کافی ہوتا ہے۔ اس دن مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ مشورہ لینے نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے اندر برسوں سے چلتے ہوئے ایک مقدمے کی سماعت کے لیے آتی تھی، اور وہ خود ہی ملزم بھی تھی، خود ہی گواہ بھی۔ شاید اسے صرف ایک ایسے منصف کی ضرورت تھی جو اسے مجرم قرار نہ دے۔ اس دن کے بعد ہماری گفتگو کا رخ ایک نئے موڑ پر آ گیا۔ اب وہ اپنے ماضی سے زیادہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند نظر آنے لگی۔ ایک دن وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ سر ابو میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سر اٹھایا۔ تم راضی نہیں ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جس لڑکے سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ میرا کزن ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ جی میں اس کو دہراتا ہوں، یہ کہیں ٹائپوگرافیکل مسٹیک ہوئی ہے۔ وہ خود ہی بولی کہ میری ماں کی زمین میرے نام ہے۔ پھر اس نے میز پر نظریں جماتے ہوئے کہا کہ اگر میری شادی گھر سے باہر ہوئی تو وہ زمین بھی میرے ساتھ چلی جائے گی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے بہت دھیرے سے پوچھا، سر اگر میں زمین چھوڑ دوں تو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت انگیز سکون تھا، جیسے وہ کسی نقصان کی بات نہیں کر رہی، کسی رہائی کی بات کر رہی ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تمہارے لیے زیادہ قیمتی کیا ہے، زمین یا زندگی؟ اس نے فوراً جواب دیا، میری زندگی۔ میں نے سر ہلایا۔ پھر فیصلہ تو آسان ہو گیا۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر پہلی مرتبہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی۔ بعض اوقات انسان کو راستہ نہیں چاہیے ہوتا، صرف یہ یقین چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے غلط راستہ نہیں چن رہا۔ کچھ دن بعد میرے کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ کوئی فیصلہ کر کے آئی ہو۔ بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ سر میں نے ابو سے بات کر لی ہے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے ان سے کہا، وہ ایک لمحے کے لیے رکی، کہ اگر میری وجہ صرف زمین ہے تو وہ زمین بھی آپ رکھ لیجئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں شکست نہیں، عجیب سی آزادی تھی۔ وہ بولتی گئی۔ میں نے کہا، میری ماں کی جتنی زمین میرے نام ہے میں سب آپ کے نام کر دیتی ہوں، لیکن میری شادی میری مرضی کے بغیر مت کیجیے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، پھر؟ اس نے پہلی مرتبہ کھل کر سانس لی۔ میرے ابو نے فوراً مان لیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں دیر تک کچھ نہ بول سکا۔ کبھی کبھی انسان ایک ہی لمحے میں یہ سمجھ جاتا ہے
کہ کسی ضد کے پیچھے محبت نہیں تھی، صرف ملکیت تھی۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، سر اب وہ اس شادی پر اصرار نہیں کر رہے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے۔ وہ اٹھنے لگی، دروازے تک پہنچی، پھر واپس مڑی۔ سر میں نے سر اٹھایا سر میں نے سر اٹھایا۔ پہلے مجھے لگتا تھا میں اپنی زمین چھوڑ رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اب لگتا ہے میں نے اپنی زمین واپس لے لی ہے، میں نے اپنی زندگی واپس لے لی ہے۔ وہ چلی گئی۔ میں دیر تک دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ اس دن پہلی مرتبہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، بعض لوگ وراثت سنبھالتے سنبھالتے اپنی زندگی ہار جاتے ہیں، اور بعض لوگ زندگی بچانے کے لیے اپنی وراثت چھوڑ دیتے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد وہ کچھ دن تک میرے پاس نہیں آئی۔ پھر ایک دوپہر حسب معمول دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ اطمینان نظر آیا جو کسی طویل کشمکش کے بعد اپنا راستہ خود منتخب کر لینے سے پیدا ہوتا ہے۔ بیٹھتے ہی اس نے کہا، سر ایک بات بتانی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میری شادی طے ہو گئی ہے۔ میں نے بے اختیار کہا، الحمدللہ۔ وہ مسکرائی، اس مرتبہ اپنی مرضی سے۔ اس کے لہجے میں کسی فتح کا غرور نہیں تھا، صرف ایک طویل خوف سے رہائی کا سکون تھا۔ اس نے اپنے پرس سے ایک تصویر نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ یہ ہیں۔ میں نے تصویر دیکھی۔ ایک سادہ سا نوجوان تھا، چہرے پر اعتماد تھا، مگر بناوٹ نہیں تھی۔ میں نے تصویر میز پر رکھ دی۔ تم مطمئن ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا، جی۔ پھر کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ لیکن ایک بات ہے سر۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں ان سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ چھپانا نہیں چاہتی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کس سچ کی بات کر رہی ہے۔ میں نے نرمی سے کہا کہ ہر بات ہر انسان کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن یہ صرف ایک بات نہیں ہے سر، یہ میری پوری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکی، جیسے اپنے ہی الفاظ سنبھال رہی ہو۔ مجھے بہت دھیرے سے بولی، میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ بچپن میں میری حرمت کسی اجنبی نے نہیں توڑی تھی۔ اس کی آواز لرز گئی، میرے اپنے والد نے توڑی تھی۔ کمرے میں خاموشی اتر آئی۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ کئی برس تک میرے والد مجھے اس طرح چھوتے اور استعمال کرتے رہے جس طرح کسی باپ کو اپنے بیٹے کے قریب آنے کا حق نہیں ہوتا۔ شروع میں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اسے باپ کی محبت سمجھتی رہی۔ جب سمجھ آنے لگی تب تک خوف، شرم اور خاموشی میری عادت بن گئی تھے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولتی گئی، مجھے آج بھی یہ ڈر لگتا ہے کہ شاید میں کسی مرد کے قابل نہیں رہی۔ شاید شادی کے بعد انہیں خود معلوم ہو جائے، اور اگر انہیں بعد میں پتہ چلے گا تو میں نے یہ بات چھپائی تھی تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں نے پہلی بار اس کی بات کاٹی، تم اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو اپنا عیب کیوں سمجھتی ہو؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ یہ سب میرے جسم کے ساتھ ہوا ہے سر۔ تمہارے جسم کے ساتھ ہوا ہے، تمہاری مرضی سے نہیں۔ میں نے بہت واضح الفاظ میں کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، نہ اس وقت نہ آج۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تمہارے والد کا جرم تمہاری شناخت نہیں ہے۔ تمہیں کسی دوسرے کے گناہ کا حساب اپنے ہونے والے شوہر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جسم پر ماضی کی کوئی ایسی مہر موجود ہو جسے دیکھ کر کوئی شخص تمہاری پوری زندگی کو پڑھ لے۔ وہ میری بات سنتی رہی، مگر میں اس کے چہرے سے سمجھ گیا کہ وہ فیصلہ کر چکی ہے۔ سر میں جانتی ہوں آپ مجھے بچانا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے تصویر اٹھا کر دوبارہ اپنے پرس میں رکھ لی۔ لیکن میں ان کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں، اور میں ہر روز اس خوف کے ساتھ نہیں جی سکتی کہ ایک دن انہیں کہیں اور سے معلوم ہو جائے یا وہ خود کچھ سمجھ جائیں۔ میں نے کہا، یہ بات تمہارے اور تمہارے والد کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ تمہارے والد کبھی بھی اس بات کو زبان پر نہیں لائیں گے۔ وہ تلخی سے مسکرائی، مگر مجھے تو معلوم ہے نا سر۔ اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور جب تک یہ بات یہاں موجود ہے میں اسے چھپا کر کسی کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے ایک بار پھر کہا، سچ بولنا اچھی بات ہے، مگر ہر خاموشی جھوٹ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان اپنے زخم کی حفاظت کے لیے بھی خاموش رہتا ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں زندگی بھر یہ سوچتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکوں گی کہ انہوں نے مجھے کسی اور کی طرح سمجھ کر قبول کیا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ بعض فیصلے مشورے سے نہیں ہوتے، انسان انہیں اپنے ضمیر کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر کرتا ہے۔ چند ہفتوں بعد وہ دوبارہ میرے کمرے میں آئی۔ اس بار اس کے چہرے پر وہی روشنی تھی جس کی مجھے امید تھی، مگر جس کا مجھے یقین نہیں تھا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے کہا، سر میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے چند لمحوں تک اس کی طرف دیکھا، پھر وہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں نے ان سے کچھ نہیں چھپایا، میں نے انہیں اپنے بچپن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اپنے والد کے بارے میں بھی۔ میں خاموش سنتا رہا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو یہ رشتہ نہیں کرنا چاہیے تو میں اس فیصلے کو برا نہیں مناؤں گی۔ وہ رک گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔
وہ کافی دیر خاموش رہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اٹھ کر چلے جائیں گے یا شاید مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس نے گہری سانس لی، پھر وہ میری کرسی کے قریب آئے اور پہلی مرتبہ انہوں نے میرے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیے۔ میں آج بھی نہیں جانتا کہ بعض جملے انسان کے منہ سے نکلتے ہیں یا خدا ان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، انہوں نے کہا، اس کی آواز پھر بھر آ گئی، جس دن تمہارا بچپن تم سے چھینا گیا تھا، اس دن تمہاری معصومیت نہیں چھینی گئی تھی، تم صرف مظلوم ہوئی تھی، گناہ گار نہیں۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ وہ بولتی گئی، پھر انہوں نے کہا، اگر میں آج تمہارے ماضی کی سزا تمہیں دوں تو میں بھی اس ظلم میں شریک ہو جاؤں گا جس ظلم میں تم برسوں تک رہی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے برسوں پرانے آنسو شاید اسی ایک لمحے میں بہہ نکلے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلی، پھر مسکرا کر بولی، سر، اس دن پہلی مرتبہ مجھے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو صرف اس لیے ہماری زندگی میں بھیجتا ہے کہ وہ ہمیں یہ یقین دلا سکیں کہ ہم ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں۔ میں نے اس کی بات نہیں کاٹی، صرف اتنا کہا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ وہ اٹھ کر دروازے تک گئی، پھر مڑی، سر، اگر اس دن آپ مجھے یہ نہ کہتے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا تو شاید مجھے یہ سچ بولنے کی ہمت کبھی پیدا نہ ہوتی۔ میں کبھی نہ بول سکتی۔ وہ چلی گئی، دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ میں کافی دیر تک خالی کرسی کو دیکھتا رہا۔ ایک استاد کو زندگی میں بہت سے انعام ملتے ہیں، تعریفی اسناد، اعزاز، منصب، لیکن بعض اوقات ایک شاگرد کا یہ جملہ کہ آپ کی ایک بات نے میری زندگی بدل دی، ان سب اعزازوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد زندگی اپنے معمول پر واپس آ گئی۔ چند مہینے بعد اس کی شادی ہو گئی۔ میں شادی میں نہیں جا سکا، مگر اس نے ایک مختصر سا کارڈ بھیجا۔ اس پر صرف 2 سطریں لکھی تھیں، دعا کیجئے سر، اس دفعہ میں ڈر کر نہیں، اپنی مرضی سے ایک گھر میں جا رہی ہوں۔ میں نے وہ کارڈ دیر تک اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا۔ بعض دعائیں زبان سے نہیں نکلتیں، دل خود انہیں آسمان کی طرف بھیج دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، کبھی کبھار اس کا کوئی پیغام آ جاتا، پھر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ اس کے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں، سر، میں نے اس کا نام علی رکھا ہے۔ میں نے صرف جواب میں لکھا، اللہ اسے اچھا انسان بنائے۔ پھر آہستہ آہستہ ہمارا رابطہ ختم ہو گیا۔ زندگی ہر انسان کو اپنی اپنی سمت کھینچ لیتی ہے۔ میں بھی ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ذمہ داری سے دوسری ذمہ داری تک سفر کرتا رہا، کبھی ملک سے باہر، کبھی کسی اور ادارے میں، پھر برسوں گزر گئے۔ اس کی یاد بھی رفتہ رفتہ زندگی کے دوسرے چہروں میں کہیں گم ہو گئی۔ ایک دن کسی پرانے ساتھی سے ملاقات ہوئی، باتوں باتوں میں اس کا ذکر آ گیا۔ میں نے اس سے بے ساختہ پوچھا، وہ کیسی ہے؟ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ تمہیں معلوم نہیں؟ میں نے نفی سے سر ہلا دیا۔ اس نے کہا، اس کے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ میں چونک گیا۔ کب؟ علی بھی بہت چھوٹا تھا۔ میرے سامنے چند لمحوں کے لیے اس کی مسکراتی ہوئی تصویر آ گئی، وہی تصویر جو اس نے میرے میز پر رکھ کر کہا تھا، اس مرتبہ اپنی مرضی سے۔ میں خاموش سنتا رہا۔ میرے ساتھی نے بات جاری رکھی۔ اس کے بعد پھر وہی قصہ شروع ہو گیا۔ میں نے کہا، کون سا قصہ؟ وراثت کا قصہ۔ میں نے سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، سسرال والوں نے کہا کہ بچہ ہمارے پاس چھوڑ دو، تم اپنی زندگی خود گزارو۔ میں دیر تک خاموش رہا۔ زندگی بعض لوگوں کا امتحان ایک ہی سوال سے بار بار لیتی ہے، صرف کردار بدل جاتے ہیں۔ میں نے اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بعض لوگ ہماری زندگی سے نہیں نکلتے، بس خبروں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر ایک دن کئی برس بعد کسی پرانے دوست نے مجھے اس کی باقی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ شوہر کی وفات کے بعد جب وراثت تقسیم ہونے کا وقت آیا تو ایک دفعہ پھر اس کے سامنے سوال کھڑا کر دیا گیا جس سے وہ برسوں پہلے گزری تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس مرتبہ سوال کرنے والے اس کے والد نہیں تھے، اس کے سسرال والے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، تم ابھی جوان ہو، دوسری شادی کر لو، لیکن علی ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ میں دیر تک خاموش سنتا رہا۔ کبھی کبھی تاریخ خود کو دہراتی نہیں، صرف کردار بدل دیتی ہے۔ چند مہینے بعد ایک اور خبر ملی۔ اس نے اپنے سسرال والوں کو بھی وہی پیشکش کر دی جو برسوں پہلے اپنے والد کو کی تھی۔ اس نے کہا تھا، اگر مسئلہ جائیداد کا ہے تو وہ آپ رکھ لیجئے، مجھے میرا علی دے دیجئے۔ میرے ساتھی نے بتایا کہ اس کے سسر فوراً مان گئے۔ میں نے حیرت سے کہا، اتنی آسانی سے؟ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بعض لوگ بچوں سے زیادہ زمین سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنا بیٹا لے کر ایک دوسرے شہر چلی گئی، پھر ایک اور شہر، اور پھر شاید کسی اور ملک۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی منزل خود چنی تھی۔ اس کے بعد ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی رابطہ ہوا۔ بس کبھی کبھار کسی مشترک جاننے والے سے اتنا سننے کو مل جاتا کہ وہ اپنے بیٹے کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوا رہی ہے اور اپنی زندگی اپنے بلبوتے پر گزار رہی ہے۔ میں ہر بار خاموشی سے دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتا
بعض دعائیں انسان کے ہونٹوں تک نہیں آتی، صرف دل سے نکلتی ہیں۔ مجھے اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ برسوں بعد ایک غیر متوقع جگہ پر وہ کہانی ایک بار پھر میرے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ میں یادوں سے باہر نکلا تو میرے سامنے رکھی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ علی ہمارے قریب ہی بیٹھا تھا، وہ کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھتا، کبھی میری طرف۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اس بچے کو شاید کبھی بھی معلوم نہ ہو کہ اسے یہاں تک پہنچانے کے لیے اس کی ماں نے کتنی قیمت ادا کی ہے۔ رابعہ نے میری خاموشی محسوس کر لی اور آہستہ سے مسکرائی۔ سر، آپ شاید سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا ہوا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے چند لمحے علی کو دیکھا، وہ اپنے فون میں مصروف تھا۔ پھر اس نے بہت دھیرے سے کہا، شوہر کے انتقال کے بعد ایک دن مجھے پھر وہی فیصلہ کرنا پڑا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا جیسے مجھے کچھ پتا نہیں۔ میرے سسرال والوں نے کہا، علی ہمارے پاس چھوڑ دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اور اگر اپنی زندگی گزارنی ہے تو اکیلی چلی جاؤ۔ میں نے محسوس کیا اتنے برس گزرنے کے باوجود یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش آ گئی تھی۔ پھر وہ خود ہی مسکرا دی۔ سر، زندگی بھی عجیب چیز ہے۔ ایک مرتبہ ابا نے کہا تھا زمین چھوڑ دو، اور دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ بیٹا چھوڑ دو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے نہایت سکون سے کہا، میں نے دونوں مرتبہ ایک ہی جواب دیا۔ میں خاموش رہا۔ میں نے کہا، زمین رکھ لیجئے، میرا بچہ مجھے دے دیجئے۔ اس نے علی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے میری بات مان لی۔ میں نے بے اختیار پوچھا، اور پھر؟ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ پھر میں چلی آئی، بہت دور، اتنی دور کہ کسی کو میری زمین یاد رہی، مگر مجھے نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ پہلی مرتبہ مجھے محسوس ہوا کہ کچھ لوگ وراثت میں زمین نہیں چھوڑتے، اپنے فیصلے چھوڑ جاتے ہیں۔ رابعہ نے کافی کا آخری گھونٹ لیا، پھر علی کی طرف دیکھا۔ وہ ذرا فاصلے پر کھڑا شیشے کی دیوار سے باہر کھڑے جہاز دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت ہماری طرف تھی۔ رابعہ نے دھیرے سے کہا، سر، آپ جانتے ہیں میں نے 2 مرتبہ اپنی وراثت چھوڑی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ پہلی مرتبہ زمین بچانے کے لیے نہیں، اپنی زندگی بچانے کے لیے، اور دوسری مرتبہ اس نے علی کی طرف دیکھا، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ چند لمحے ہم دونوں خاموش رہے، پھر وہ بولی، عجیب بات ہے سر، جائیداد 2 مرتبہ چلی گئی، مگر 2 مرتبہ مجھے لگا کہ میں خسارے میں نہیں رہی۔ میں نے پوچھا، پھر تمہیں کیا ملا؟ اس نے جواب دینے میں ذرا دیر کی، پھر آہستہ سے کہا، پہلی مرتبہ آزادی، اور دوسری مرتبہ اپنا بیٹا۔ اسی لمحے علی واپس آ گیا۔ وہ کرسی کھینچ کر میرے پاس بیٹھ گیا، ہنستے بولا، امی، آپ پھر پرانی باتیں کر رہی ہوں گی۔ رابعہ نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کچھ کہانیاں پرانی نہیں ہوتی بیٹا، وہ انسان کے ساتھ عمر بھر چلتی ہیں۔ علی نے میری طرف دیکھا۔ انکل، امی ہمیشہ کہتی ہیں کہ زندگی میں اگر کبھی کوئی فیصلہ صرف پیسے اور انسان میں کرنا پڑے تو انسان کو چننا۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھی۔ شاید اس نے جملہ صرف اپنے بیٹے کو نہیں سکھایا تھا، اپنی زندگی سے لکھا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اعلان ہو چکا تھا، میری پرواز کا وقت ہو گیا تھا۔ علی آگے بڑھا، میں نے اسے گلے لگایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، رابعہ سے مصافحہ کیا۔ چند قدم چل کر میں نے مڑ کر دیکھا، ماں اور بیٹا ایک ساتھ کھڑے تھے۔ میرے ذہن میں اچانک ایک خیال ابھرا، وراثت ہمیشہ زمین، مکان اور بینک بیلنس نہیں ہوتی۔ بعض مائیں اپنے بچوں کے لیے جائیداد نہیں چھوڑتی، فیصلے چھوڑ کر جاتی ہیں، اور بعض فیصلوں کی قیمت کاغذوں پر نہیں لکھی جا سکتی۔ میں نے انہیں آخری بار ہاتھ ہلایا، وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ میں مڑ کر اپنی پرواز کی طرف چل پڑا۔ میرے پیچھے ایک ماں کھڑی تھی جس نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ وراثت کو چھوڑا تھا، اور دونوں مرتبہ اپنا مستقبل بچا لیا تھا۔ تو دوستو، یہ ایک کہانی تھی وراثت جو آپ نے سنی، اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے افسانوں کی کتاب ہے، پھر یوں ہوا، اور میرا بہت دل چاہتا ہے کہ گوئی میں افسانے آپ کو پڑھ کو تو سناتا ہوں، لیکن جو ایک لمس ہے کاغذ کا، اور جو کاغذ کی خوشبو ہے، اور جو خود پڑھنا ہے، وہ اس کا مقابلہ جو ہے یہ ڈیجیٹل افسانہ جو ہے وہ شاید نہ کر سکے۔ تو میرا بہت دل چاہتا ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور منگوائیں، اور یہ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھ کے سنائیں۔ بہت شکریہ۔